अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि छोटे बच्चे इस व्लॉग को ना देखें, कमजोर दिल वाले इस व्लॉग को ना देखें। कराची का वाकया आपके सामने रखने जा रही हूँ। ऐसा कोई दर्दनाक वाकया है, ऐसा कोई खौफनाक वाकया है, बेहानक और गलीज तरीन ये वाकया है जो मैंने आज तक पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, ना कभी ऐसी कोई बात सामने आई, कोई खबर ऐसी आई कि जिसको रिपोर्ट करना पड़े। रिपोर्ट भी नहीं किया मैंने। कराची में एक नई नवेली दुल्हन के साथ शादी की तीसरी रात शौहर अपनी बीवी के साथ गैर फितरी तरीके से जिस्मानी ताल्लुकात को कायम करता है। सोचकर इंसान की रूह भी कांप जाती है। डॉक्टर ने इस दुल्हन को जब चेक किया, तफसील से हालत देखी, तो वो भी अपने कानों को हाथ लगाकर कहने लगे, तौबा तौबा तौबा। तो कहते हैं कि हमारे पास पहले कभी ऐसा केस ही नहीं आया जो ये हाल हो मरीज का। खैर, दुल्हन इस टाइम आईसीयू में पड़ी हुई है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, कोई होश नहीं है। माँ बाहर बैठी दुआएं कर रही है, रो रही है। इस दुल्हन के साथ दूल्हे ने क्या किया, कितनी मर्तबा किया और क्यों किया, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कराची का ये अफसोसनाक वाकया लियारी में पेश आया है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और ये फैमिली जो है हिंदू फैमिली है। मुकेश चांगू घर के सरबराह का नाम है। 2 इनके बच्चे हैं। बड़ा इनका बेटा है जिसका नाम विजय चांगू है और बेटी का नाम है शांति जिसकी उम्र है 19 साल। 15 जून को मुकेश यानी के वालिद साहब अपनी बेटी की शादी, शांति की शादी अपने दोस्त के एक बेटे जिसका नाम अशोक है उसके साथ कर देते हैं। अपनी हिंदू रिवायात और रसूमात को पूरा करते हुए इस लड़की की शादी अशोक के साथ कर दी गई और फिर ये अपने घर, अपने ससुराल चली गई 15 जून को। 25 जून को अशोक अपनी बीवी शांति को एक प्राइवेट क्लिनिक पर लेकर गया क्योंकि शांति की तबीयत खराब थी। चेकअप करवाया, दवाई लेकर दी और वापस घर ले आया और उस दवाई को शांति खाने लगी। शांति अपने शौहर को कहती है कि मुझे अपना फोन दीजिएगा, मैंने अपनी अम्मी को कॉल करनी है। शौहर कहता है ये लो, ले लो। अपनी वालिदा को कॉल मिलाई और उनसे कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मुझे मिलने के लिए आए, जल्दी आए। अब जब लड़की की शादी की जाती है तो घर में वैसे उदासी होती है, उसकी कमी नहीं पूरी हो रही होती। फिर ऐसे में अगर बेटी ये कॉल कर दे कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है तो माँ का दिल तो निकल के बाहर गिर जाता है। माँ कहती है अच्छा बेटा मैं आती हूँ। फौरन से अपने शौहर को लेती हैं, यानी शांति के वालिदैन फौरन आते हैं इसको मिलने के लिए। आके कहते हैं बेटा क्या हाल है आपका, क्या हो गया तबीयत को आपकी। इतने में शांति जवाब देती है अपनी माँ को बड़ी धीमी आवाज में अपने शौहर से छुपकर, अम्मी मुझे अपने साथ लेकर जाना, जाते हुए मुझे यहाँ छोड़ के ना जाना, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है आपके साथ, यहाँ नहीं कर सकती। मेरा ना बोलना अशोक को आप ये कहना कि हम लेने के लिए आए हैं, घर उदास हुआ है। जिस पर माँ कहती है अच्छा बेटा हौसला करो, ओके। इतने में अशोक कमरे में आ जाता है। वालिदा कहती है कि बेटा शांति को मैं लेकर जा रही हूँ, ये कल आ जाएगी वापस। अशोक कहता है कि अचानक से, क्या आपको शांति ने तो नहीं कहा कि मैंने जाना है आपके साथ? तो माँ आगे से जवाब देती है नहीं बेटा इसने मुझे नहीं कहा। जब लड़कियों की शादी होती है तो शुरू में वो उदास हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, इसी तरह ये भी उदास हो गई है। वहां पर कुछ टाइम हमारे साथ गुजारेगी, ठीक हो जाएगी, कल आ जाएगी वापस। दामाद आगे से कहता है अच्छा चलें ठीक है, आप ले जाएं। अगले दिन 26 जून को माँ बेटी आपस में बैठ के बातें करने लगते हैं और फिर शांति अपनी वालिदा को कहती है कि अम्मी बात ये है, 17 जून को यानी कि शादी के तीसरे दिन अशोक ने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मेरे साथ गैर फितरी तरीके से जिनसी ताल्लुक कायम किया और तब से अब तक यही कुछ चल रहा है। माँ ने कहा बेटा खुल के बोलो, जो भी हुआ खैर अब हो चुका, बताओ क्या हुआ, क्या कहना क्या चाहती हो। माँ ये समझ रही है कि शांति की अभी शादी की है, अनएक्सपीरियंस्ड है, इसको आइडिया नहीं है जिंदगी का। माँ कहती बेटा खुल के बताओ। कहती है अम्मी इसने आनी पाइप के साथ मुझे जिनसी ताल्लुकात मेरे साथ कायम किए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, आपने तो ऐसा कुछ समझाया नहीं था। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस केस को या इस हरकत को किन अल्फाज में आपके सामने बयान करूं जिसमें मेरी भी शर्म रह जाए, कोई सुनने वालों की भी रह जाए, लेकिन यकीन करें मैं नहीं बता पा रही आपको क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये हरकत ही ऐसी इस आदमी ने की है। वालिदा खैर सारी बात सुनने के बाद हकी बकी रह जाती हैं, कहती हैं अच्छा तो ये वो वजह है जो तुम बीमार हुई हो। माँ ये काम
آج نہیں ہوا، یہ کام تب سے شروع ہے، لگاتار کوئی 7-8 دن ہو چکے ہیں، یہی چل رہا ہے. میں نے بہت دفعہ منع کیا ہے اشوک کو کہ اشوک نہ کرو نہ کرو، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا. وہ میری بات ہی نہیں مانتا. آگے سے مجھے اشوک نے ایک دفعہ تو یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر تم نے جا کے اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو یا باپ کو یہ بات بتائی نا، تو تم یاد رکھنا میں جو اب کر رہا ہوں اس سے ڈبل تمہارے ساتھ کروں گا اور اذیت دوں گا تمہیں. آخر ہو تو میری بیوی، جاؤ گی کہاں؟ تو میں بہت ڈر گئی تھی، اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے لے کر جانا اور میرا نام بھی نہ لینا. آپ اس کو منع کرتے ہیں. اگلے دن شانتی کو لینے کے لیے آتا ہے اشوک. ماں کہتی ہے پتر اتر سائڈ سے آ جا، میں گل کرنی ہے. دوسرے کمرے میں لے جاتی ہیں، بٹھا کر کہتی ہیں اشوک مجھے شانتی نے سب کچھ بتا دیا ہے. یہ جو تم نے حرکت کی ہے اور لگاتار کر رہے ہو، یہ حرکتیں لوگ بازاری عورت کے ساتھ نہیں کرتے جس کے پیسے طے ہوتے ہیں. تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کام کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کر دیا. بڑے گھٹیا آدمی ہو تم. یہ بات اگر میں نے اس کے باپ کو بتائی تو اس نے تمہیں پکڑ کے جیل میں بند کروا دینا ہے اور یہ شادی شدی ختم ہو جانی ہے. یہ میں ہی ہوں جو تمہیں بٹھا کے سمجھا رہی ہوں، ورنہ یہ قصہ نہیں چلنا. ہم گھر بسانے والے لوگ ہیں، جاننے والے لوگ نہیں ہیں. تم بھی انسانوں کی طرح چلو، جانوروں کی طرح نہ چلو. میری بیٹی ہے، مشین کا پرزہ نہیں ہے جس کو تم مشین سمجھ رہے ہو. یہ تمہاری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی ہے جسے میں شانتی کے صدقے معاف کر رہی ہوں. اگر آئندہ تم نے اس کے ساتھ اس حرکت کو کیا تو یاد رکھنا میں اس کے باپ کو بتا دوں گی، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں. ہماری بیٹی ہے، شادی کی ہے، تم سے پیسے نہیں لیے. اشوک کہتا ہے آنٹی مجھے معاف کر دیں، آئندہ آپ ساری زندگی نہیں سنیں گی. اس غلطی کو یہیں ختم کریں. کیا اب میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غلط بات ہے. والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا، وہ جانے کے قابل کہاں، ابھی 5-6 دن یہی رہے گی، ریکور ہو جائے، صحت ٹھیک ہو جائے پھر چلی جائے گی، پھر میں بھیج دوں گی خود ہی. کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے. اٹھتا ہے اور اکیلا اپنے گھر آ جاتا ہے. 1 ہفتہ گزر جاتا ہے. 1 ہفتے کے بعد دوبارہ سے آتا ہے شانتی کو لینے کے لیے. اب ڈیٹ آ چکی ہے 4 جولائی. 4 جولائی کی شام کو شانتی بھی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے. یہ آتا ہے، اپنی بیوی کو لیتا ہے اور اپنے گھر چلا جاتا ہے. اب شانتی کے دل میں اور شانتی کی والدہ کے دل میں یہ ہے کہ کافی حد تک اس کی ٹیوننگ ہو گئی ہے، اس کو سمجھا دیا ہے، اب کچھ نہیں کرتا. اور اس بھروسے پر شانتی آ جاتی ہے. جب رات ہوئی 4 جولائی کو یہ باہر سے گھر آیا تو آ کر اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور پھر اپنی بیوی کی خوب پٹائی کی. اس نے پورے جسم پر اس کے لاسے ڈالی، اس پر تشدد کیا، بہت مارا. تم نے اپنی ماں کو جا کے بتایا تو بتایا کیوں جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ حرکت مت کرنا؟ تم زیادہ سیانی ہو، تم باز کیوں نہیں آئی؟ جس پر بیوی ایک تو اس پر ظلم ہو رہا ہے، پھر اس کو مار رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے. وہ کہتی بھائی کیوں نہ بتاؤں، میں انسان ہوں، کوئی مشین تو نہیں ہوں، لوہے کی نہیں بنی، گوشت کی بنی ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، بس کر دو مجھ پر یہ تجربے کرنے. کہتا ہے اچھا ابھی تمہیں بتاتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ پھر اس گھٹیا انسان نے دوبارہ سے آنی پائپ کے ذریعے سے غیر فطری طریقے سے جنسی تعلق قائم کیا. یہ سب کچھ مجھے بتاتے ہوئے آپ کو بے تحاشا شرم آ رہی ہے. اسی وجہ سے میری آنکھیں بھی نیچے اور بعض اوقات میں اٹک جاتی ہوں کہ بولوں تو بولوں کیا، لیکن یہ سب کچھ FIR کے اندر درج ہے. شانتی بے ہوش ہو گئی، تکلیف کے مارے سانس بند ہو گیا، ٹھنڈے پسینے آ گئے. یہ ڈر گیا کہ لگتا ہے لڑکی مر گئی ہے. فوراً کمرے سے باہر بھاگا اور اپنے والدین کو جا کے کہا کہ میں نے آنی پائپ کے ذریعے سے یہ کچھ کیا ہے. تو شانتی بے ہوش ہو گئی ہے. یہ بتایا ماں باپ کو، بھاگ گیا گھر سے. والدین بھاگے کمرے میں بہو کے، آ کر اس کو دیکھا، ریسکیو کو کال کی. ریسکیو سٹاف جب پہنچا گھر پر تو انہوں نے شانتی کو سول ہاسپٹل کراچی فوراً شفٹ کیا. شفٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ہسٹری پیشنٹ کی چیک ہوتی رہے گی، پہلے اس کو آکسیجن لگائیں، اس کو سانسیں نہیں آ رہی. آکسیجن لگانے کے بعد ڈاکٹرز نے سب کو باہر نکال کے شانتی کا ایگزامینیشن کیا ڈیٹیل میں. ایگزامن کرنے کے بعد فیملی جو کہ شانتی کی فیملی تھی، والدین، ان کو اطلاع پہنچ چکی تھی، وہ بھی ہاسپٹل آ چکے تھے. ان سب کو بیٹھ کے بتایا اور حیران اور پریشان تھے یہ تمام ایکسپیرینس ڈاکٹرز، تجربہ کار ڈاکٹرز، کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس پیشنٹ کا علاج کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس تو آج تک ایسا کوئی کیس آیا ہی نہیں. بڑے بڑے کیس ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ، غارت، جلے ہوئے، جھلسے ہوئے، 10-10 20-20 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہم کر لیتے ہیں مینج.
ہمیں اس کیس کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے، شروع کدھر سے کرنا ہے، ختم کہاں سے کرنی، سرجری کریں کیا؟ سوال کرتے ہیں کس نے کیا اس لڑکی کے ساتھ ایسا؟ جواب ہمارے بیٹے نے کیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس پر غصے میں آ گیا اور اس نے ایسے کیا ہماری بہو کے ساتھ۔ یہ کہہ کون رہے ہیں؟ سسرال والے، یعنی ساس اور سسر۔ جب شانتی کی فیملی بھی دیکھ رہی ہے، وہ آ چکی ہے، ساری باتیں سن رہی ہے، تو ماں کو تو آلریڈی اس بات کا پتا تھا اور وہ پرسکون تھی کہ میں نے بہت سمجھایا ہے، اب نہیں کرے گا۔ ماں اپنے بیٹے کو سائڈ پر لے جا کر کہتی ہے کہ بیٹا، شانتی جب ہمارے گھر آئی تھی رہنے کے لیے تو اس ٹائم مجھے شانتی نے یہ ساری بات بڑی تفصیل سے بتائی تھی، میں نے اشوک کو بلایا، ڈانٹا، منع کیا اور اس نے کہا کہ آئندہ نہیں ہوگا، تو میں پرسکون ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ بھائی سے اور باپ سے ایسی باتیں برداشت نہیں ہوتی، وہ پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے اور باتیں طلاق تک آ جاتی ہیں، تو میں چاہتی تھی کہ چلو اس کا گھر آباد رہے۔ پہلے تو بیٹا غصہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، 5 جولائی کو سیدھا چلا جاتا ہے پولیس اسٹیشن بغدادی، وہاں پر جا کر ایک مقدمہ درج کرواتا ہے اور مدعی بنتا ہے خود یہ حقیقی بھائی وجے چانگو۔ پولیس اس کیس پر کام کرتی ہے اور پھر ملزم کو ہتھکڑی لگا کر گرفتار کر کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے اور سوال کرتی ہے، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ جناب بتایا یہ کیا ہے؟ ہم تک یہ خبر آئی ہے ذرائع سے بھی، اشوک ایک ذہنی بیمار انسان ہے، ایک اذیت پسند انسان ہے، جس کو کسی کو اذیت دے کر سکون ملتا ہے۔ جب وہ تکلیف کے مارے کسی کی چیخیں سنتا ہے تو اس کے دل کو تسکین ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ اذیت دیتا ہے اتنی زیادہ چیخیں آتی ہیں، اتنی زیادہ چیخیں سنتا جاتا ہے، اتنا اس کے دل کو تسکین ملتی ہے اور اس اذیت کو وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے اور یہ ایک ہیبیچول انسان ہے، اذیت پسند انسان، جس کو اذیت اچھی لگتی ہے۔ شانتی اس ٹائم ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، ہماری یہ دعا ہے۔ اب اس کیس میں بہت سی ایسی باتیں اور الفاظ ہیں جو میں نے FIR کو جب ڈیٹیل سے پڑھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو رپورٹ کروں یا نہ کروں، اور کروں تو کیسے کروں، اور کروں تو کن الفاظ کا استعمال کروں۔ جتنی مجھے سمجھ آئی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، بہت سی چیزیں میں اب بھی چھپا گئی ہوں۔ میسج ایک ہی ہے تمام پیرنٹس کو آج کے دور میں اور پرانے دور میں۔ والدین یہ سمجھتے تھے کہ بیٹی جوان ہو تو اس کے لیے اچھا سا لڑکا دیکھو، اپنی حیثیت کے مطابق اس کی شادی کر دو، اور پھر ماں اور باپ رخصت کر کے جب گھر آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو جی شکر ہے اللہ کا، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، ذمہ داری شروع ہوئی۔ اب وہ دور نہیں ہے جس میں آپ بیٹی کی شادی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اب شوہر کے گھر ہے، اپنے محافظ کے گھر ہے تو ٹھیک ہی ہوگی۔ میرا کہنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ تمام آدمی غلط ہیں، خراب ہیں، شوہر برے ہوتے ہیں، سسرال برے ہوتے ہیں، ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے۔ لیکن آپ جب اگزامپل دے دیتی ہوں، آپ جب بازار میں جاتے ہیں نا چیز خریدنے کے لیے، کوئی بھی چیز، آپ اس چیز کو سیدھا دیکھتے ہیں، الٹا دیکھتے ہیں، ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں، پیسے دیکھتے ہیں، کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کمپنی دیکھتے ہیں، پھر چیز خرید کے لے آتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ میں نے اس چیز سے ٹھیک ہو جانا، یہ میرے گھر کی استعمال کی ہے؟ نہیں۔ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں نا اپنے گھر میں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں چیک کروں گی اثر ہوا نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پھر ایکسپیرینس کے بعد آپ کہتے ہیں ہاں یہ چیز اچھی ہے، پھر آپ آگے بھی کسی کو ریفر کرتے ہیں کہ ہاں ایسے کر لو۔ شادی تو آپ نے کر دی ایک لڑکے کے ساتھ، اب اس لڑکے کے دل میں کیا ہے، وہ کس نیچر کا ہے، اس کی لائکس کیا ہیں، ڈس لائکس کیا ہیں، انٹرسٹ کیا ہے، ہیبٹس کیا ہیں، ہابیز کیا ہیں، یہ تو آپ کو نہیں پتا، اور آپ پتا کر بھی نہیں سکتے۔ یہ تو اس کے ساتھ اس کی ماں دیکھ سکتی ہے، اس کی بیوی دیکھ سکتی ہے۔ تو شادی کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو ضرور چیک کریں، ان سے ضرور پوچھیں کہ بیٹا ہم نے تو شادی تمہاری ایک آدمی کے ساتھ، ایک انسان سے کی تھی، کہیں یہ بھیڑیا تو نہیں ہے؟ ضرور چیک کریں۔ ایسے نہ کہیں کہ بیٹا مینج کرو، بیٹا کمپرومائز کرو۔ یہ کمپرومائز ہے نا جو، یہ ICU میں پہنچا دیتا ہے لڑکی کو، اور کچھ مردوں کو بھی پہنچا دیتا ہے، صرف لڑکیوں کو نہیں۔ ہمارے کیس میں چونکہ لڑکی اس میں متاثرہ ہے تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔